बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन पहले सदर अलवी और आर्मी चीफ DGISI की एक इंतहाई आम मुलाकात हुई। इस मुलाकात के हवाले से मुख्तलिफ अंदाजे कायम किए गए और कुछ लोगों ने तो ऐसा तासर दिया कि जैसे आर्मी चीफ और DGISI वो सदर अलवी को कोई धमकी देने गए हैं और सदर साहब अब बिल्कुल बैठ गए हैं। दूसरी तरफ आपको इल्म है निगरान हुकूमत लंबे दौरानिये के लिए लाई गई कि फिर इंतखाबात भी नहीं होंगे। इमरान खान चूंकि इस वक्त अगर जेल के अंदर भी होगा तो फिर भी जो PDM प्लस टोला है जिनको पाकिस्तानी कौम पर मुसल्लत किया गया वो इस वक्त अवाम के अंदर नफरत की अलामत बन चुका है। तो लिहाजा PTI को खत्म भी नहीं किया जा सकता और जो मुकाबले के अंदर है वो इस लेवल के नहीं है कि वो मुकाबला कर सकें। लिहाजा निगरान हुकूमत को लंबे अरसे के लिए चलाया जाए, लेकिन अब काकड़ हुकूमत वो जाने लगी है किस वक्त जाएगी। इस हवाले से इस मुलाकात का पहला नतीजा सामने आ गया, उसकी तफसील आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ सऊदी वली अहद जिन्होंने पाकिस्तान का दौरा करना था, ये 5-6 घंटे के दौरानिये पर मुश्तमिल एक दौरा था और इस पर एक बाकायदा शादियाने बजाने का प्रोग्राम भी बना लिया गया था। ये दौरा मुलतवी हो गया है या मनसूख हो गया है, असल मामला क्या है इस पर भी बात करेंगे। 9 मई के वाकयात के हवाले से निगरान वजीर आजम और उनकी जो टीम है वो जलती पर तेल डालने की कोशिश कर रही है। 9 मई के वाकयात का असल हदफ आर्मी चीफ और उनकी टीम थी। ये आज निगरान वजीर आजम ने बयान क्यों दिया है, इसका मकसद क्या है, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। निगरान हुकूमत का असल मकसद इलेक्शन के लिए फैसिलिटेट करना होता है और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जो है खास तौर पर ये इस वक्त जो आइन और कानून का खिलवाड़ हो रहा है, ऐसे लगता है जैसे मोहसिन नकवी और उनकी टीम को पंजाब पर कब्जा करवाया गया तो इस वक्त इनकी हैसियत एक काबज की है। दूसरी तरफ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी बाकायदा तौर पर एक कब्जा है जो निगरान हुकूमत से कम इस वक्त एक टाउट की हैसियत से एक पूरा जो निजाम है जबरदस्ती चला रहे हैं। तो वफाक के अंदर भी प्लान यही था कि ये लंबे अरसे के लिए एक निगरान सेटअप होगा और बड़ी पुरानी ख्वाहिश है हमारी एस्टेब्लिशमेंट की कि इस तरीके से जो अमल दरामद है वो किसी तरीके से हो। लेकिन अब क्या है कि जो इस जरिए जो निगरान आते हैं और खास तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज की बजाय जब ताकतवर हलकों की इमा पर जो शख्सियात आती हैं तो अगर वो कोई गलती करेंगी, कुताई करेंगी, फलाप होंगी तो उसका मलबा तो एस्टेब्लिशमेंट पर अल्टीमेटली पड़ना है। अगर ये जो मुआशी तबाही और बर्बादी पहले हुई है उसके अंदर इजाफा होगा तो इनको जो लाने वाले हैं उन पर तो लोगों ने तनकीद करनी है। मीडिया को कौन हदायत देता है, मैनेज करता है, रोकता है कवरेज करने से, और बहुत सारी चीजें जो इस वक्त बड़े बड़े सहाफत के जो थंब कहलाते थे वो किस तरह बूटों पे जबान रख के रगड़ रहे हैं। बुग़्ज़े इमरान के अंदर बाद लोग गिर गए हैं और बाद जो है वो जरदारी और शरीफों के इकट्ठे नौकर थे, लेकिन उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया है उनका दिफा करना। अब हालात ये है कि एक तरफ जो है वो निगरान वजीर आजम हो या कोई भी आता है तो जो उनको लेकर आते हैं ज़ाहिर है उन्होंने उनकी खुशामद दरामद भी करनी होती है। अवाम से उनका कोई ताल्लुक नहीं है चूंकि वोट लेकर वो नहीं आए, ना उन्होंने आगे जाके वोट लेने हैं। तो अब काकड़ साहब जो है वो एक बात कर रहे हैं, हालांकि ये बात बिल्कुल अंडरस्टूड है, लेकिन बार बार 9 मई के वाकयात जो कि हद से तजावज किया गया, जो लोग उन वाकयात के अंदर इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कानून और आइन के मुताबिक जो है वो कार्रवाई, मैं हमेशा कहता हूं वो तो होनी चाहिए। लेकिन ये इस पूरे मामले को मशकूक बना दिया गया और मशकूक बनाया नून लीग और पिछली जो PDM टोले की हुकूमत है और उनके जो हवारी कड़चे चमचे टाउट किस्म के जो सहाफत के अंदर घुसे हुए किरदार है। और अब जो निगरान है उन्होंने ये बेड़ा उठा लिया है। अब निगरान वजीर आजम साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो 9 मई के वाकयात हुए हैं, 9 मई को खाना जंगी की कोशिश की गई, आर्मी चीफ और उनकी टीम असल हदफ था। फिर वो कहते हैं कि पत्थर मारने, गालियां देने, इमारतें जलाने का हक किसी सियासी जमात को नहीं है। 9 मई को होने वाली तोड़ फोड़ और जलाओ गिराव को दुनिया भर ने देखा, आलमी अखबारात ने इस साने को रिपोर्ट किया। इस तरह की हुल्लड़बाजी किसी तर्ज हुकूमत में काबिल कबूल नहीं है, लेकिन ऐसा तासर नहीं देना चाहते कि 9 मई के मुल्ज़मान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। लेकिन अगर मुल्की कवानीन को पामाल करने और तशद्दुद करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना हुई तो हम इस मामले में फरीक नजर आएंगे। अब ये इस बंदे की जो बात आप सुने यानी देखें
کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں اگر 200 بندہ ملوث تھا تو ان 200-250 لوگوں کو گرفتار کرتے تو پھر تو مسئلہ حل ہوتا. لیکن اگر اس کی آڑ میں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، اس کے لیڈر پر پہلے ہی مقدمات بنائے جا رہے تھے اور باقاعدہ ایک طریقہ کار تھا، اور اب ایک ایسا تاثر پھیل گیا ہے کہ کوئی اور بہانہ چونکہ مل نہیں رہا تھا تو اس کو استعمال کیا گیا ہے. اب یہ تاثر جو ہے اس کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ پھر آپ نے پوری تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا، پھر عدالتوں سے ریلیف ملا، مقدمات جو قائم کیے، عدالتوں نے ضمانتیں دی، آپ نے پھر لوگوں کو پرویز الہی کی طرح اٹھا کے اندر کر دیا. علی محمد خان، شہریار افریدی، شاندانہ گلزار اور جو بچیاں ہیں صنم جاوید اور باقی جو بھی بچیاں تھیں ان کو بھی آپ نے جو ہے وہ اندر کر دیا. اب یہ ان لوگوں کو بھی آپ نے گرفتار کیا جو 9 مئی کے احتجاج میں بھی شامل نہیں تھے. ایک ہے 9 مئی کے یعنی احتجاج کرنا، رینجرز نے جس تذلیل امیز طریقے سے پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کی تذلیل کی اور اصل میں قوم کی تذلیل کی، اور جس انداز میں شیشے توڑ کے گرفتار کیا، تو اس کا ایک فطری رد عمل احتجاج کی صورت میں ہونا تھا کہ بھئی یہ کون کروا رہا ہے، آخر اتنا طاقتور کون ہے. تو یا تو آپ اس تاثر کو اللہ کے بندوں ختم کرتے، اگر آپ نے وہ تاثر ختم نہیں کیا، خود بڑھایا اور اس کا ایک ریاکشن آیا اور پرامن احتجاج تو سب کا حق ہے، لیکن وہ سارا کچھ جو کیا. اب یہ کہتے ہیں اصل ہدف آرمی چیف اور ان کی ٹیم ہے. بھائی تنقید تو لوگ کرتے ہیں، یا تو آپ دلیل کے ساتھ جو ہے وہ کنونس کریں. پھر ہم یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ انتقامی کارروائیاں جو ہے وہ ہو رہی ہیں. بھائی آپ کہاں تاثر نہیں دینا چاہتے؟ آپ تاثر نہ دیں، یہ تو نظر آ رہا ہے کہ آپ انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں. ایک بندہ جو 9 مئی کے واقعات میں ہے ہی نہیں، آپ اس کے کاروبار بند کر رہے ہیں، آپ اس کے گھر والوں کو ہراساں کر رہے ہیں. وہ عباد فاروق جو ہے وہ اگر اس نے جرم بھی کیا ہے، اس کے گھر والوں کو ہراساں کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو کیا صرف کور کمانڈر ہاؤس، اب لوگ یہ سوال کر رہے ہیں، کور کمانڈر ہاؤس یا ہمارے جو آرمی آفیشلز ہیں یا کوئی پولیس والے ہیں یا کوئی سیاسی رہنما ہے جو باقی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے، کیا ان کے گھروں کا تقدس ہے اس ملک کے اندر؟ عام پاکستان کا پولیٹیکل ورکر، ان کے گھروں میں ماؤں بہنوں بیٹیوں پر جس طرح چاہے آپ چڑھ دوڑو، اس حوالے سے کوئی آپ سے پوچھے بھی نہ، وہ رپورٹ بھی نہ ہو، میڈیا پر قدغن ہو. تو یہ میرا خیال ہے ایک چاپلوس آدمی کی چاپلوسی ہے، جو ایک بس چونکہ بٹھا دیا گیا ہے، جنہوں نے اس کو بٹھایا ہے اب ان کی یہ نوکری پہ لگ کے. تو ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب اگر ایسے کریں گے تو پھر بھائی جن لوگوں نے کیا ہے ان کو پکڑے نا، پھر باقی لوگوں کو کیوں پکڑ رہے ہیں؟ جنہوں نے پرامن احتجاج کیا ان کے گھروں کو بھی آپ نے برباد کر دیا. تو کاش یہ غصہ جو ہے وہ گلبوشن یادیو اور ان کے ساتھیوں پر ہوتا، لیکن یہ پاکستانی قوم پہ ہو رہا ہے، اس لیے لوگوں کے اندر جو ہے وہ اب جذبات جو ہے وہ ابھر رہے ہیں اور یہ غصہ جو ہے مختلف جہتوں سے جمع ہو رہا ہے اور وہ طاقت کا جو استعمال ہے وہ ہو رہا ہے. اب دوسری طرف جو ہے وہ کاکڑ لمبے عرصے کے لیے تشریف لائے تھے اور تاثر بھی شروع کے اندر دیا گیا، ہم نے بھی چونکہ رپورٹ کیا اس کو. لیکن اب جو عوام کا احتجاج، شٹر ڈاؤن ہڑتال، لوگ جس طرح نکل پڑے ہیں، جس طرح نعرے بازی شروع ہو گئی ہے، جس طرح انتظامیہ، اسٹیبلشمنٹ، طاقتور حلقوں کے حوالے سے جو لوگوں کے جذبات پھیل رہے ہیں، اب ڈنڈے کے ذریعے گرفتاریاں بھی کر لی، لوگوں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا اور جو ہے وہ لوگوں سے پارٹی وابستگیاں بھی تبدیل کروا لی. تو بھئی انتقامی کارروائیاں آپ کہتے ہیں تو یہ کون ہے جو ایک بندہ غدار ہے، دہشت گرد ہے، جرم کرنے والا ہے، لیکن جو ہی وہ تحریک انصاف سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہے تو وہ بالکل پاک صاف ہے؟ تو یہ بھئی کوئی اندھا بندہ ہے، گونگا ہے، بہرا ہے، جس کو یہ ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی. سوشل میڈیا کا دور ہے اور ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے تاکہ ادارے جو ہے وہ ہر بندہ پاکستان کا اداروں سے پیار کرتا ہے، لیکن پیار اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ناجائز چیزیں ہیں ان پر تنقید نہ کی جائے. اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. اب دوسری طرف کاکڑ صاحب کے حوالے سے جو یہ حکومت لمبے عرصے کے لیے آئی تھی اور یہ اصل میں ارادہ یہ تھا، اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک پرانی چونکہ خواہش ہے کہ یہ سیاستدان سارے کرپٹ ہیں، اور اب جیسے نادرا کا چیئرمین بھی آرمی سے آ گئے، باقی اداروں کے اندر بھی ماشاءاللہ کوئی ادارہ بھی جو ہے وہ عملی طور پر تو اس وقت ویسے ہی حکومت جو ہے وہ سول ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہے. کٹ پتلی قسم کی حکومتیں اس وقت جو ہے وہ پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے. اب یہاں پر جو ہے
وہ معاملہ یہ ہے کہ اس پورے معاملے کے اندر صدر علوی کے ساتھ ایک ہفتہ پہلے 23 ستمبر کو ملاقات ہوئی ہے، جو ہمارے یعنی 23 اگست کو جو DGISI ہے، یعنی اس ملاقات کا جو کنٹیکسٹ ہے وہ تو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ یا آرمی ایکٹ کے اندر جو ترامیم کا معاملہ تھا، صدر صاحب نے ٹویٹ کر دیا۔ اب جو آرمی چیف اور DGISI کی اکٹھی ملاقات ہوئی ہے، اب یہ جو اکٹھی ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر جو عام ذریعہ ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ایک بات طے ہو گئی ہے کہ کاکڑ حکومت یہ لمبے عرصے کے لیے اب نہیں ہے، چونکہ عوام کی بس ہو گئی ہے اور حالات یہ آ گئے ہیں کہ خدا نخواستہ ان کو ایوانوں سے کہیں پکڑ کے، خدا نخواستہ وہ وقت نہ آئے، وہ عوام جو ہے وہ لے کے ان کو باہر آئے۔ یعنی اس وقت اتنا لوگ غصے میں ہیں، اسحاق ڈار کی تباہی اور تباہی سے بڑھ کر جو ڈیل دی جاتی ہے قوم کے چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، جعلی بینک اکاؤنٹس کے دھندے کرنے والوں، منی لانڈرنگ کرنے والوں، ان کو جو ڈیل دی جاتی ہے، ڈیل کا حق کس کا ہے؟ جب پیسہ قوم کا چوری ہوا ہے، انصاف نہیں ہونے دیا جاتا، عدالتوں کو مینج کر لیا جاتا ہے، ججز کو، انتظامیہ کو مینج کر لیا جاتا ہے، تو وہ تنقید بھی اسٹیبلشمنٹ پر ہوتی ہے۔ اب کیسے مطلب ہے چیزیں یا تو فری اینڈ فیئر نظر آئیں، پھر ایک پارٹی کو آپ نشانہ بنا رہے ہیں کہ اس پارٹی کا بلے کا نشان بھی نہ ہو، اس کا یہ نشان بھی نہ ہو، وہ PTI بھی نہ ہو، عمران خان بھی نہ ہو، تو اس الیکشن کی کیا حیثیت ہوگی بھائی؟ وہ کیسے حکومت کیسے چل پائے گی؟ یعنی آپ 2-3 سال اگر عمران خان کو جیل میں بھی رکھ لیں گے تو حکومت نہیں چلے گی، اور یہ اس وقت سمجھایا جا رہا ہے طاقتور حلقوں کی عام شخصیات کو۔ تو اب یہ بات جو ہے وہ طے ہو گئی ہے کہ کاکڑ صاحب جو صدر علوی صاحب بیان دینے جا رہے تھے، جو الیکشن اناؤنس کرنے جا رہے تھے، ان کو یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن جو 29 جنوری کی تاریخ 28 کی دے رہا ہے، اب اس سے آگے معاملات نہیں جائیں گے، یعنی اس کے اندر ہی کاکڑ حکومت کا خاتمہ ہوگا، اور یہ 2 سال یا 1 سال کا جو دورانیہ ہے، یہ کھاتا جو ہے وہ اب گول ہو گیا، چونکہ عوام کا غصہ اتنا ہے کہ اب حکومت سے انہوں نے خود لپیٹ کے کسی کے حوالے کرنی ہے اور بھاگنا ہے، چونکہ اسٹیبلشمنٹ براہ راست تنقید کی زد میں ہے۔ تمام حربوں کے باوجود لوگ اٹھائے بھی جا رہے ہیں، گرفتار بھی ہو رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، اس کے باوجود سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہ چیزیں جو ہے اس طریقے سے مینج نہیں ہو رہی۔ لوگ کہتے ہیں دلیل کے ساتھ بات کریں، ڈنڈے کے ساتھ بات نہ کریں، اور یہ بات اب جو طاقتور شخصیات ہیں ان کو سمجھائی بھی جا رہی ہے، اور ان کو یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر کھاؤ قبائل جنہوں نے پہلے بربادی کی، ڈیل کر کے ان کو پھر اقتدار میں لایا گیا، اور دوبارہ اگر انہی کو نواز شریف ٹائپ لوگوں کو مسلط کرنا ہے تو پھر بھائی گالیاں آپ کو پڑیں گی، اور پھر جو ہے جو تباہی اور بربادی ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ سب پارٹنر ہیں پاکستانی قوم کی اس معاشی تباہی اور بربادی میں۔ اب محمد بن سلمان نے آنا تھا، آئل ریفائنری کا پہلے بھی وہ اعلان کر کے گئے، سرمایہ کاری کا، لیکن عمل درآمد اس طرح نہیں ہوا، اور اب بھی انہوں نے کچھ اعلانات کرنے تھے، اس پہ گھنگرو توڑ ڈانس کا بندوبست کر لیا گیا تھا کہ انہوں نے بڑا پہلی مرتبہ یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے، پیسہ آئے گا تو پتہ چلے گا۔ یقیناً سعودی عرب دوست ملک ہے، لیکن اب سعودی چونکہ ولی عہد نے اصل میں G20 اجلاس ہے بھارت میں، وہاں شرکت کرنی تھی، اور راستے میں چونکہ ہم نے بھی منت ترلا کیا کہ اس طرح ہماری بےزتی ہوتی ہے یار، ادھر بھی تھوڑا سا چلو آ جاؤ، تو وہ آ رہے تھے۔ اب اس معاملے کے اندر بتایا گیا کہ 20 سربراہ G20 سربراہ اجلاس کے لیے بھارت بھی اب وہ نہیں جا رہے۔ G20 سربراہ اجلاس نئی دلی میں 9 اور 10 ستمبر کو منعقد ہوگا۔ محمد بن سلمان کا 10 ستمبر کو دورہ پاکستان متوقع تھا۔ پاکستان میں قیام کے بعد انہوں نے G20 سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے نئی دلی روانہ ہونا تھا، اور اب بتا رہے ہیں کہ سعودی ولی عہد کا وہ دورہ پاکستان بھی مؤخر ہو گیا ہے، دوبارہ ترتیب ری شیڈول کیا جائے گا، لہذا G20 ممالک کے اجلاس کی شرکت، وہ جو اجلاس ہے اس میں ہی وہ شریک نہیں ہو رہے۔ تو اس وجہ سے جو محمد بن سلمان ہے وہ آنے کے بعد چند دن میڈیا کے اوپر گھنگرو توڑ جو ڈانس ہونا تھا وہ پھر اس دورے کی وجہ سے ملتوی ہو گیا ہے۔ اللہ کرے پاکستان کے لیے اچھی خبریں آئیں، اور جو اس وقت کے لیے حالات ہیں وہ ایک پولیٹیکل اگر واقعی ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہو جائے تو پاکستان بہتری کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔